अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाज़िर खिदमत है तंजीला रियाज का नावल अहदे अलस्त, एपिसोड 29। तुम नूर मोहम्मद के बारे में कैसे जानते हो उमर? इमामा की आवाज़ किसी गहरी खाई से आती महसूस हुई थी। वो वाकई शॉक्ड रह गई थी। उसने उमर से सिवाय इस बात के अपनी ज़िंदगी की कोई बात नहीं छुपाई थी। वो इस बात को दिल से तस्लीम करती थी कि रिश्ते एतबार की बुनियाद पर मजबूत होते हैं। वो उमर से ये राज छुपाकर खुश नहीं थी और उमर उसे बता रहा था कि ये ढका छुपा राज वो पहले से ही जानता है। कम ऑन इमामा, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? हम इस बारे में बहुत पहले से जानते हैं। अंकल आफाक मेरे अब्बू के बहुत पुराने जानने वाले हैं। अब्बू ने भी बताया था और फिर बहरोज़ भाई ने भी एक दफ़ा जिक्र किया था। उमर का अंदाज सादा सा था। वो अभी भी इस मामले में उलझा था कि आखिर इमामा उसकी गैर मौजूदगी में कहाँ और क्यों जाती है, और इमामा को अपना भाई याद आ गया था। तुमने मुझसे कभी नहीं पूछा इस बारे में, कोई सवाल नहीं किया, हालांकि मैंने हमेशा यही कहा कि मैं अकलौती बेटी हूँ अपने पेरेंट्स की। जब कभी हमारी गुफ्तगू में इस बात का जिक्र ही नहीं आया कि मेरा कोई भाई है या नहीं, तो मैंने इस अमर से इनकार कर दिया कि मेरा भी एक भाई है। तो फिर कैसे कैसे उमर? इमामा के हवास अभी भी मुअत्तल से थे। वो इस एक बात के लिए उससे कितना परेशान कर रही थी और कितना ख्वार हुई थी और कितना शर्मिंदा हुई थी कि वो उमर से कुछ छुपा रही है, और उमर उसे बता रहा था कि वो ये बात पहले से जानता है। तो ये बहुत अजीब सी बात थी। वो उसके पास ही फ्लोर कुशन पर बैठ गई थी। बहरोज़ भाई के क्लास फेलो थे तुम्हारे भाई, कॉलेज में एक साथ पढ़ते रहे हैं दोनों। बहरोज़ भाई अंकल फ़ारूक से ट्यूशन भी पढ़ते रहे हैं। उन्होंने मुझे मंगनी के बाद बताया था सब कुछ, और जहाँ तक मुझे याद है मैंने एक दो बार जिक्र किया था। इशारों का नायों में भी बात शुरू करने की कोशिश की, लेकिन तुम हमेशा टाल जाती थीं और मुझे लगा तुम इस जिक्र से अपसेट हो जाती हो। तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि मैं तुम्हारे भाई का जिक्र करूं। फिर अब्बू ने भी कहा था, और न सिर्फ मुझे बल्कि मम्मी को भी ताकीद की थी कि हमसे कोई भी इस बारे में से तुमसे बात नहीं करेगा। देखो हिमायमा, हम इतने इल मैनर्ड लोग नहीं हैं यार कि किसी की ज़िंदगी के ज़ाती मगर कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ को बिला वजह डिस्कस करें। हमारा ताल्लुक़ तुमसे है, और अगर कोई जिक्र तुम्हारे लिए बाइस तकलीफ़ है तो मैं या मेरे पेरेंट्स तुम्हारे सामने कभी उसका तज़किरा नहीं करेंगे। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें दुख देने वाला कोई काम कभी नहीं करूँगा। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। उमर बहुत तहम्मुल भरे लहजे में बोला था। इमामा को अपना वजूद एकदम से इतना हल्का फुल्का लगा कि उसको लगा वो बैठी बैठी गिर पड़ेगी। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना उमर? तुम नाराज़ तो नहीं होना? वो गुलूगीर लहजे में बोली थी। इमामा, मैं इस बात पर तुमसे क्यों नाराज़ होऊंगा भला? उमर ने कहा था, और फिर उसकी आंखों में चमकती नमी देखकर उसे दुख भी हुआ था, मगर अच्छा भी लगा था कि वो उसकी नाराज़गी से इतनी खाइफ है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने उसे अपने करीब किया था और अपने बाजू के हल्के में ले लिया था। वो उसकी पुश्त सहला रहा था। मैं अब इतना भी बदतमीज़ नहीं हूँ इमामा कि बिला वजह अपनी इतनी अच्छी बीवी से नाराज़ होता फिरूं। फिर मैं समझ सकता हूँ कि अगर तुम अपने भाई का जिक्र नहीं करती हो तो ये एक बहुत नॉर्मल सी बात है। मेरा भाई भी अगर ऐसा होता जो किसी लड़की के इश्क में ख्वार होकर घर छोड़कर चला गया होता, और जो अपने डैड के टॉर्चर की वजह से जहनी तवाज़ुन खो देता और अपनी बाकी मांदा ज़िंदगी किसी असाइलम में गुजार रहा होता, तो मैं भी उसका जिक्र कभी ना करता। मेरे लिए भी ये एक कंट्रोवर्शियल इशू ही होता है। वो उसके बालों को भी सहला रहा था। उसे लम्हा भर में ही भूल गया था कि वो इमामा से नाराज़ था। उसे बस ये नज़र आ रहा था कि उसकी अजीज़ जान बीवी दिलगीर हालत में उसके पास बैठी है, जबकि इमामा की आंखें भल भल बहने लगीं। उमर ने उसकी जानिब देखा और फिर उसने उसकी बहती आंखों को अपनी हथेलियों से साफ किया।
امائمہ، اس ٹاپک پر ہم پھر کبھی بات کریں گے، ابھی میں بہت کنفیوژن کا شکار ہوں۔ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم لوٹن کیا کرنے جاتی ہو، مجھے بتاؤ پلیز، تمہارے وہاں کیا کنیکشنز ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں نور محمد کو ڈھونڈ رہی ہوں عمر۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ عمر نے بے یقین سے انداز میں اس کی بات کاٹ دی۔ لوٹن میں؟ امائمہ نے سر ہلایا تھا۔ عمر کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ 1.5 ہفتے بعد اس کی اور گڑیا کی مرضی کے بغیر ان کا نکاح ہو گیا۔ یہ سال 2001 کی ابتدا تھی۔ اس سال ریکارڈ برف باری ہوئی تھی، زندگی منجمد ہو کر رہ گئی تھی۔ ماموں نے پھر بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ ان کو نہ جانے کیا مسئلہ تھا کہ وہ اس قدر عجلت کا شکار ہو رہے تھے۔ نور محمد کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ انہوں نے گڑیا کو کس طرح آمادہ کیا تھا۔ وہ خود تو اس دن کے بعد سے اس موضوع، گڑیا اور ماموں سب سے کتراتا رہا تھا۔ اس بارے میں سوچتے ہی اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگتے تھے اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی ہو۔ وہ ایسی کیفیت سے بہت خوفزدہ رہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ذہنی حالت اسے پھر سے کسی بچہ جمورہ جیسی کیفیت کا شکار کر دے، اس لیے وہ اس موضوع سے حتی الامکان بچتا رہتا جو اسے کسی قسم کی ذہنی پریشانی سے دوچار کر دے۔ اگرچہ ماموں نے 2-3 بار اسے گڑیا کے رویے کی وضاحت دینے کی کوشش کی تھی، تب وہ زیادہ دیر ان کے ساتھ بیٹھا نہیں رہا تھا۔ اسے ویسے بھی بولنا کب ہوتا تھا؟ وہ تو صرف ایک باتیں سننے والی مشین تھی جس کو اس کے ماموں نے اس کی امی سے بہلا پھسلا کر ہتھیا لیا تھا۔ انہوں نے اس باتیں سننے والی مشین کو پسند ہی اس لیے کیا تھا کیونکہ باتیں سنانے والی مشین تو پہلے ہی سے ان کی بیٹی کی شکل میں ان کے پاس تھی۔ یہ باتیں نور محمد کو اب سمجھ میں آنے لگی تھیں، اور سب کچھ سمجھتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو کس طرح راضی کیا، یہ صرف وہ ہی جانتا تھا۔ اصل میں اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں تھا۔ وہ ماموں کے گھر میں رہ رہا تھا، ان کے احسانوں تلے دبا تھا، وہ ڈرپوک تھا۔ اسے ماموں کو انکار کرتے ہوئے جھجک ہوئی تھی۔ اس کے پاس اتنا دل جگر تھا ہی نہیں، اور نہ ہی اتنی چرب زبانی کہ وہ اس حساس موضوع کو ماموں کے ساتھ زیر بحث لاتا اور پھر انہیں اپنے حق میں فیصلہ سنانے کے لیے مجبور کر لیتا۔ اسی لیے یہ نکاح ہو گیا۔ اس نکاح سے اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ پہلے والی روٹین پر ہی چلتا رہا۔ صبح کو اٹھ کر دکان پر جاتا، وہاں کولو کے بیل کی طرح کام میں جتا رہتا اور شام کو پھر واپس آ جاتا۔ لیکن اب اس نے ماموں کے رہائشی حصے میں جانا بالکل چھوڑ دیا تھا، بلکہ وہ اپنے روم میٹس کے ساتھ ہی کھانا کھانے کی کوشش کرتا۔ اسے کسی نے اپنی رہائش تبدیل کر کے نیچے والے پورشن میں آنے کے لیے کہا، نہ ہی وہ خود آیا۔ ماموں اور مومانی نے ازراہ محبت یا پھر ازراہ مروت اور گڑیا کو اکیلے وقت گزارنے کے چند مواقع بھی فراہم کیے، اور ان دونوں نے یہ وقت اکیلے اکیلے ہی گزارا۔ گڑیا اس کی طرف دیکھ کر راضی نہیں تھی اور وہ اسے مخاطب کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، جبکہ وہ تو اس بد زبان بیوی نما چیز سے اس قدر خائف ہو گیا تھا کہ وہ کنکھیوں سے بھی کبھی اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ اس کے باوجود پتہ نہیں کیا معجزہ ہوا کہ گڑیا نے 5 مہینے بعد ایک صحت مند، تندرست، گل گوتھنی بچی کو جنم دے کر اسے باپ کے عہدے پر ترقی دے ڈالی۔ قدرت کے کام ہے سب نور محمد۔ مومانی نے خوشی سے نہال ہوتے ہوئے بچی اس کی گود میں ڈالی تھی۔ ماشاء اللہ سے باپ بن گئے ہو تم، کیسی من موہنی صحت مند بچی ہے۔ انہوں نے حسب عادت بائیں گھٹنے کو دائیں ہاتھ سے دبایا تھا۔ نور محمد کا سر مزید جھک گیا تھا۔ اس نے بچی کی جانب ایک نگاہ بھی نہیں ڈالی تھی۔ اسے لگا تھا اس کی گود میں کسی نے پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہے۔ وزن بہت زیادہ ہو گیا تھا دراصل اس کا، 10 پاؤنڈ کی ہے۔ ماں کو بڑا وقت ڈالا ہوا تھا اس نے، اسی لیے تو ڈاکٹر نے جلدی مچائی۔ وہ کہتا تھا زیادہ دیر کی تو گڑیا کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے،
اس سے کیا فرق پڑتا ہے 1 مہینے پہلے کیا اور 1 مہینے بعد میں کیا؟ چلو خیر سے فراغت ہوئی، خوشی دکھائی اللہ نے۔ نور محمد، رحمت آ گئی تمہاری گود میں۔ مومانی بلا وجہ مسلسل بول رہی تھی۔ پگھلے ہوئے سیسے نے اس کی گود میں کسمسا کر حرکت کی۔ نور محمد نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ گلابی لحاف میں لپٹا گلابی گلابی وجود۔ نور محمد کو لگا اسے پھر معمول سے زیادہ پسینہ آ رہا ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن پھر بے ترتیب ہوئی تھی۔ اسے کیا واقعی گھگھو گھوڑا سمجھتے تھے وہ سب لوگ؟ وہ اسے کس اسکول میں کیا پڑھانا چاہ رہے تھے؟ اس نے گھبرا کر بچی کو اس کی ننھی سی گلابی کاٹ میں لٹا دیا۔ اس سے زیادہ کی اس میں طاقت تھی نہ ظرف۔ پگھلا ہوا سیسا کاٹ میں بند آنکھوں اور بند مٹھیوں کے ساتھ محو استراحت تھا۔ یہ اسی روز شام کی بات تھی۔ وہ دکان سے واپس آ کر اپنے اوپر والے کمرے میں بیٹھا، ہاتھ میں تسبیح لیے نہ جانے کیا ورد کر رہا تھا، جب ماموں نے اسے نیچے بلوایا۔ گڑیا کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ نور محمد کو علم تھا کہ وہ گھر آ چکی ہے، اس لیے جب ماموں نے اسے بلوایا تو تسبیح کے دانے گراتی اس کی انگلیاں تیز تیز چلنے لگی تھیں۔ اس کے اندر کسی سے بھی بات کرنے کی ہمت نہیں تھی، اسی لیے وہ ماموں اور مومانی کے سامنے جانے سے کترا رہا تھا۔ وہ دونوں اسے پاگل اور خپتی سمجھ کر نہ جانے کیا نئے سائنسی اصول متعارف کروانا چاہتے تھے، جبکہ وہ اتنا پاگل اور خپتی نہیں تھا کہ ان کی کہی ہر بات پر ایمان لے آتا، مگر اتنا ہی ڈرپوک اور سادہ انسان تھا کہ ماموں اور مومانی کے سامنے انہیں ٹوک ہی نہیں پاتا تھا۔ مبارک ہو نور محمد، تمہارے گھر پہلی خوشی ہوئی ہے، تم اس کے کان میں اذان دو۔ وہ جب نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے پورشن میں آ گیا تو ماموں نے خوشی سے سرشار لہجے میں کہا تھا۔ گڑیا اسی بیڈ روم میں تھی جس میں وہ پہلے سے رہا کرتی تھی۔ اس روم کو وہ اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتی تھی۔ نور محمد نے اسے نہیں دیکھا تھا کیونکہ بیڈ روم کا دروازہ بند تھا، جبکہ بچی اپنے نانا نانی کے ساتھ سٹنگ ہال میں گلابی پرام میں آنکھیں موندے سکون سے سوئی ہوئی تھی۔ نور محمد نے اس کی ماں کی جانب کبھی ایک نگاہ بھی نہیں ڈالی تھی، جبکہ ماموں کے منہ سے لفظ اذان سن کر اس نے پرام کی جانب پہلی نظر ڈالی۔ اذان؟ اس نے دل ہی دل میں دہرایا۔ وہ بہت سی باتیں دل ہی دل میں دہرا کر لیا کرتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ نوزائیدہ بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، لیکن یہ کیسے کرتے ہیں یہ اسے نہیں پتا تھا۔ وہ لاشعوری طور پر پرام کی جانب دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں عجیب عجیب خدشات سر اٹھاتے رہے۔ اسے ماموں کے رویے پر بہت دکھ بھی ہوا۔ وہ اس کے ساتھ یہ سب کیوں کر رہے تھے؟ وہ بچے تھے نہ نور محمد بچہ تھا، پھر اس کے ساتھ یہ بچکانہ رویہ کیوں اپنائے ہوئے تھے؟ وہ اپنی غلطیوں اور اپنی بیٹی کی غلطیوں پر پردہ ڈال رہے تھے، لیکن انہوں نے یہ غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اس قدر ماہین پردے کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ اس پردے کے عقب سے تو ہر چیز واضح تھی، صاف، درست اور کرسٹل کلیئر۔ وہ کس کو دھوکہ دے رہے تھے؟ اسے سائنس کے اصولوں کو یا قدرت کے اصولوں کو؟ اسے خاموش دیکھ کر ماموں کھنکارے۔ نور محمد نے ماموں کے گھرکی لینے پر فرام سے نظر اٹھا کر ماموں کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں اور چہرے سے یقیناً ایسا کچھ عیاں ہو رہا تھا کہ ماموں نے نگاہوں کا زاویہ ہی نہیں پہلو بھی بدلا۔ بیٹی کی پیدائش پر دل چھوٹا مت کرو نور محمد، مومانی نے اسے تسلی دینے کے لیے اتنا ہی کہا تھا کہ نور محمد کو لگا اس کا صبر یہیں تک تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا جیسے وہ انہیں مزید کچھ کہنے سے روکنا چاہتا ہو، پھر وہ پرام کی طرح گلابی ہو کر پرام کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے منہ سے ایسی آواز برآمد ہوئی تھی جیسی خراب ریڈیو کو دھمکا دھمکا کر ہلا ہلا کر برآمد کی جاتی ہے۔ دل چھوٹا ہو تو تکلیف نہیں ہوتی مومانی، کردار چھوٹا ہو تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس نے بچی کے کان میں پہلی صدا دی، پہلا کلمہ، پہلا سبق، پہلا حوصلہ، پہلی خوشخبری۔ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، بے شک اللہ ہی بڑا ہے۔ ایک نوزائیدہ وجود، بے شک وہ غلط کاری کا ہی نتیجہ رہا ہو، اس کے لیے اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا خالق ہی سب سے بڑا ہے۔ صد شکر کہ اس نے یہ رتبہ کسی انسان کو نہیں بخشا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس نے دل میں کلمہ شکر ادا کیا تھا۔ نور محمد نے اذان کے کلمات ادا کرنے کے ساتھ ساتھ کنکھیوں سے اس ننھے وجود کو دیکھا۔ اس کے دل کی کیفیت عجیب تھی۔ وہ اس بچی کے ساتھ ایک انوکھے رشتے میں بندھ رہا تھا۔ اس کے دل میں اس بچی کے لیے ممتا یا بابتا جیسا کوئی جذبہ نہیں جاگا تھا۔ وہ اس کے لیے کسی قسم کی محبت نہیں محسوس کر رہا تھا، بلکہ یہ کچھ اور تھا۔ اس نے ہمیشہ سیکھا ہی سیکھا تھا، کبھی کسی کو کچھ سکھایا نہیں تھا۔ آج پہلی دفعہ وہ اس بچی کو اس کی زندگی کا سب سے اہم، پہلا اور سچا سبق پڑھا رہا تھا، سکھا رہا تھا۔ اس نے اپنے دل میں ایک ذمہ داری کو محسوس کیا۔ اسے پورے خلوص کے ساتھ یہ ذمہ داری پوری کرنی تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ نور الہدا کے ساتھ اس رشتے میں جڑ گیا تھا۔ نور الہدا، یہ نام اس بچی کو ماموں نے دیا تھا، اور اسے یہ نام انہوں نے نور محمد کے نام سے مناسبت سے دیا تھا۔ وہ اب بالکل مطمئن ہو چکے تھے۔ انہیں شاید یہی پریشانی تھی کہ ان کی بیٹی رشتہ ازدواج میں بندھ جائے، اور یہ کام وہ نور محمد جیسے سادہ لوح کو پھانس کر چکے تھے۔ اب انہیں پرواہ نہیں تھی کہ گڑیا جو چاہے کرتی پھرے۔ نور محمد کو نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کبھی گڑیا کے معمولات پر اعتراض ہونے لگتا۔ وہ نہ جانے کیسی سرگرمیوں میں مشغول رہتی تھی کہ اس کے گھر آنے جانے کے کوئی اوقات ہی مقرر نہیں تھے۔ نور محمد اکثر اسے لیٹ نائٹ گھر آتے دیکھتا اور اس کی روش پر کڑھتا، لیکن جلنے کوڑھنے کا عمل زیادہ طویل نہیں ہوتا تھا۔ وہ حتی الامکان اپنے آپ کو اس سے لاپرواہ رکھنے کے فارمولے پر عمل پیرا تھا۔ گڑیا اگر اسے پاؤں کا جوتا سمجھتی تھی تو وہ بھی اسے جوتے کے تسمے برابر ہی جگہ دیتا تھا۔ اصل مسئلہ تب پیدا ہوتا جب وہ نور الہدا کو نظر انداز ہوتے دیکھتا۔ اسے اس کے ننھے وجود سے محبت یا الفت نہیں تھی، یا وہ اس کے لیے کسی قسم کی جذباتیت کا شکار نہیں تھا، بس وہ اسے اپنی طرح کی بے ضرر لگتی۔ اسے اس پر اتنا ہی ترس آتا تھا جتنا کہ اپنے آپ پر۔ مومانی اس کا بالکل خیال نہیں رکھتی تھیں۔ ان کے پاس گھٹنوں کے درد کا بہانہ تھا، اور وہ ٹی وی کی اس قدر رسیا تھیں کہ انہیں لمحہ بھر کے لیے بھی اس کی اسکرین سے نظریں ہٹانا ناگوار لگتا تھا۔ وہ نور محمد کا چہرہ دیکھتے ہی مطمئن ہو جاتی اور کارڈ کے ساتھ بندھی ڈوری کو چھوڑ دیتی، جس کا سرا وہ صوفے پر بیٹھ کر ہلاتی رہتی تھیں تاکہ وہ بچی روئے نہیں۔ ان کا اور ان کی نواسی کا رشتہ فقط اس ڈوری کے ہلانے تک محدود لگتا تھا، اور یہی رشتہ ان سب کا نور محمد سے تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ نور الہدا کی ڈوری کارڈ سے بندھی تھی، جبکہ نور محمد کو یہ ڈوری اپنی گردن سے بندھی محسوس ہوتی تھی۔ اسی لیے اس کے دل میں کہیں نہ کہیں اس بچی کے لیے ہمدردی کے جذبات پلنے لگے تھے۔ اس کے معمولات تو وہی تھے، صبح دکان اور رات گھر، مگر اب جب وہ کھانا وغیرہ کھانے نچلے پورشن میں رکتا تو اس کی توجہ خود بخود بچی کی کارڈ کی جانب مبذول ہو جاتی۔ وہ اس کی ننھی آنکھوں کی گفتگو کو سمجھنے لگا تھا۔ وہ جو کسی سے بات نہیں کرتا تھا، کسی کی جانب دیکھتا بھی نہیں تھا، وہ اس ننھی سی بچی کو دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں مسکراتا بھی تھا۔ مومانی نور محمد کی موجودگی میں اس کا خیال ایسے رکھتی تھیں کہ وہ اکثر سوچتا انہوں نے اپنے بچے کیسے پالے ہوں گے۔ اس کا فیڈر بنانے سے لے کر ڈائپر تبدیل کرنے تک وہ بلا وجہ تاخیر سے کام لیتی۔
نور الہدا کے رونے پر وہ اس کی کاٹ کو ہلاتی رہتی تاوقتے کہ وہ خود نہ سو جائیں یا پھر نور الہدا نہ سو جاتی۔ نور محمد نے انہیں کبھی اس کا فیڈر بناتے نہیں دیکھا تھا۔ نور محمد اسی لیے اس کے کام کرنے پر تیار ہوا تھا کہ اسے اس بچی پر ترس آتا تھا۔ اسے اس کے اور اپنے حالات میں بہت مماثلت محسوس ہوتی تھی۔ ماموں اور مومانی اسے دیکھتے ہی کہتے، نور محمد سنبھال اپنی بیٹی کو، تجھے دیکھ کر تو یہ ہمارے پاس ٹکتی ہی نہیں ہے۔ تب نور محمد کو لگتا کہ وہ اسے بھی نور الہدا کی طرح کاٹ میں لٹا کر جھولا جھولانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور شاید وہ چاہتے نہ چاہتے یہ جھولا جھولتا رہتا اگر وہ واقعہ نہ ہو جاتا۔ تمہیں احساس بھی ہے یا نہیں؟ شرم چھو کر گزری ہے یا نہیں؟ نور محمد نے تعصب سے گھرے لہجے میں کہا تھا۔ وہ چند دن سے مسلسل گڑیا کو بے قابو ہو کر گھر آتے دیکھ رہا تھا۔ وہ چونکہ اوپر والے پورشن میں رہتا تھا، اس کے کمرے کی کھڑکی سے نیچے تک نظر پڑتی تھی۔ گڑیا کو ڈراپ کرنے ہمیشہ کوئی لڑکا ہی آتا تھا۔ وہ یہ بات جانتا تھا کہ اس کی کزن اور نام نہاد بیوی کی سرگرمیاں کچھ مشکوک ہیں، لیکن یہاں تو یہ عام سی بات تھی۔ نور محمد کو اس پر اعتراض نہیں تھا، اسے اب حیرت بھی نہیں ہوتی تھی۔ وہ وہاں رہتے ہوئے بہت کچھ دیکھ اور سیکھ چکا تھا۔ اس کے روم میٹس اس کے سامنے اس کی بیوی کے متعلق اشاروں کنایوں میں الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے، مگر وہ چپ رہتا تھا اور اسے برداشت کرتا تھا۔ اسے گڑیا کے معلومات کا اندازہ بھی بہت اچھی طرح ہو چکا تھا، اور وہ اسے ٹوکنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا تھا۔ مگر اس روز نور الہدا بہت بیمار تھی۔ اسے کافی تیز بخار تھا اور مسلسل رو رہی تھی۔ اس کا جسم بہت گرم تھا اور شاید وہ درد بھی محسوس کر رہی تھی۔ نور محمد کب سے اسے کندھے سے لگائے ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ مومانی اسے سنبھالنے کے بجائے نور محمد کو دیکھتے ہی سونے کے لیے چلی گئی تھی۔ نور محمد ان کی سنگ دلی پر پہلے ہی بھرا ہوا تھا، اسی لیے گڑیا کو آتا دیکھ کر خود کو قابو نہ رکھ سکا۔ گڑیا نشے میں تھی۔ اس نے گڑیا کو اس قدر بے قابو حالت میں قریب سے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ قریب سے دیکھنے سے زیادہ قابل نفرت لگتی تھی۔ گڑیا نے اس کی بات کو اہمیت دیے بغیر اپنا کوٹ اتارا تھا اور اسے جھٹکے سے کاؤچ پر پھینک دیا تھا۔ کوٹ سے نیچے اس کا حلیہ دیکھ کر نور محمد کے ہوش اڑ گئے۔ وہ اس قدر بے غیرتی کی توقع کم از کم اپنے خاندان کی کسی عورت سے مر کر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے وہ چپ نہیں رہ سکا تھا اور اونچی آواز میں بول پڑا تھا۔ گڑیا قہقہا لگا کر ہنستی ہوئی خود بھی کاؤچ پر گر گئی۔ تمہیں بولنا آتا ہے؟ سن کر اچھا لگا۔ وہ نشے میں تھی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ اضطرابی سی تھی، جیسے اسے خود پر ذرا بھی قابو نہ ہو۔ مجھے اگر پتا ہوتا کہ تمہیں میرا بولنا اتنا اچھا لگے گا تو میں پہلے ہی بول لیتا۔ وہ چڑ کر بولا تھا۔ گڑیا پھر بلا وجہ ہنسی۔ کیوں مینڈک؟ محبت تو نہیں ہو گئی مجھ سے؟ بے ربط جملہ ادا کر کے وہ ایک بار پھر ہنس دی۔ نور محمد نے اپنے وجود کو جھٹکا کھاتے محسوس کیا۔ غصے کی ایک لہر اس کے اندر اٹھی تھی۔ تم محبت کی بات کرتی ہو؟ میں تم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اس قدر غلیظ چیز ہو تم میرے لیے۔ میں اس بچی کی وجہ سے تمہیں برداشت کرنے پر مجبور ہوں۔ اس کو اتنا تیز بخار ہے اور تمہیں کوئی پرواہ نہیں۔ نور محمد نے اپنی اس قدر بلند آواز اپنے ہوش میں کم از کم پہلی بار سنی تھی۔ دل ہی دل میں وہ خود چونک گیا تھا۔ گڑیا کا نشہ بھی شاید اسی حیرانی میں کچھ کم ہوا تھا۔ مت برداشت کرو، یہ بچی تمہاری تو نہیں ہے؟ وہ قرا کر بولی تھی۔ پھر اس کی جانب دیکھے بنا گڑیا نے اپنا بیگ کھول کر ایک بوتل نکالی تھی اور پرام میں پڑا نور کا فیڈر کھول کر بوتل کا محلول اس میں انڈیلنے لگی تھی۔ نور محمد کی آنکھیں پھٹ سی گئیں۔ وہ بچی کو شراب پلانا چاہتی تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ اس کو کیا پلانا چاہتی ہو تم؟ تمہیں واقعی انسانیت چھو کر نہیں گزری؟
یہ میری بچی نہیں ہے، اس لیے ہی زیادہ فکر ہوتی ہے اس کی۔ میں اس کا خیال کسی رشتے کی وجہ سے نہیں رکھتا، رشتوں سے تو نفرت ہے مجھے۔ انسانیت نے جوڑ رکھا ہے مجھے اس کے ساتھ، وہ انسانیت جو تمہیں چھو کر بھی نہیں گزری۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا تھا۔ اسے بے پناہ گرمی کا احساس ہوا۔ اسے اپنے جسم پر عجیب سی چبھن محسوس ہونے لگی، اس کی سانس بھی گھٹنے لگی تھی اور کوئی چیز تھی جو سر سے پاؤں کی طرف سفر کرتی محسوس ہوتی تھی۔ اس کی گفتگو بے ربط ہو رہی تھی لیکن اسے احساس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا تھا اور وہ اسے برداشت کرنے کی کوشش میں ناکام ہو رہا تھا۔ ایک بار پھر وہ کسی نئے انزائٹی اٹیک کا شکار ہونے والا تھا شاید۔ تمہیں جتنی انسانیت چھو کر گزری ہے نا، مجھے اچھی طرح سے پتا ہے۔ میرے باپ کے پیسے پر پل رہے ہو اور مجھے ہی باتیں سنا رہے ہو۔ اتنی ہی انسانیت تھی تو رہتے وہاں ہی اپنے باپ کے پاس، ان کو دکھاتے انسانیت۔ پاگل انسان۔ کھڑیا نے اس کے کندھے سے لگی نور الہدا کو جھپٹ کر پکڑا تھا اور اس کے منہ میں فیڈر دے دیا تھا۔ نور پاگل انسان پر بھپرا تھا۔ وہ بچی کے منہ میں فیڈر دیکھ کر بالکل ہی بے قابو ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر پڑا گلدان اٹھا لیا تھا۔ پاگل نہیں ہوں میں، سمجھی تم؟ پاگل نہیں ہوں میں۔ آئندہ مجھے پاگل مت کہنا، سمجھی؟ کافر مردود لڑکی، بے حیا بے غیرت۔ اس نے چلاتے ہوئے وہی گلدان گڑیا کو دے مارا تھا۔ تم اس قدر خطرناک انسان ہو سکتے ہو، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ مجھے آج احساس ہو رہا ہے کہ میں نے تمہیں یہاں لا کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ آپا سچ کہتی تھیں کہ تم لا علاج ہو۔ ماموں اس کے پاس بیٹھے کہہ رہے تھے۔ اس نے مجرموں کی طرح سر جھکا رکھا تھا۔ شدید نفرت کے باوجود وہ کبھی بھی گڑیا پر ہاتھ اٹھانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس کے اندر اسے مارنے کی خواہش تھی اور نہ ہی ہمت۔ گڑیا کی ہٹ دھرمی اور ڈھٹائی نے اسے تپا دیا تھا، اور سب سے آخر میں اس کا بچی کو فیڈر میں شراب پلانے کا عمل تابوت کا کیل ثابت ہوا تھا، جس نے لمحہ بھر کے لیے ہی صحیح مگر آگ لگائی ضرور تھی۔ نور محمد کا پھینکا ہوا گلدان اگرچہ اس کو چھو کر گزر گیا تھا، گڑیا کو خراش تک نہیں آئی تھی، مگر رائی تو پہاڑ بنانے کے ہی کام آتی ہے، سو وہ بن گیا تھا۔ تم نے مجھے میرے گھر والوں کے سامنے سخت شرمندہ کروایا ہے۔ تمہاری مومانی تو غصے میں ہیں ہی، فہیم نعیم بھی بہت تپے ہوئے ہیں۔ وہ یہاں پلے بڑھے ہیں مگر غیرت ان میں ابھی بھی پاکستانیوں والی ہے۔ گڑیا سے محبت کرتے ہیں وہ۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا تمہیں اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیں، وہ تو میں نے روکا ہوا ہے۔ نور محمد نے سر اٹھا کر ماموں کا چہرہ دیکھا۔ اس نے دل ہی دل میں ان کے بیان کو دونوں طرف کوما لگا کر دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش بھی کی۔ وہ کوما اور کوماس کے بغیر دونوں طرح ہی دوغلے نظر آتے تھے۔ گڑیا نے مجھے پاگل کہا تھا ماموں، اور مجھے مارا بھی تھا۔ اس کی منمناتی ہوئی آواز نکلی تھی۔ گڑیا نے جوابی کارروائی میں اسے چھوڑا تو نہیں تھا، اس کے منہ پر 2 تھپڑ مارے تھے۔ اس میں غلط کیا ہے؟ تم پاگل ہی ہو یا نہیں ہو؟ تمہارا علاج جاری ہے نا، اس میں غلط کیا ہے؟ اور ہاں، گڑیا نے تمہیں مارا نہیں تھا، اپنا دفاع کیا تھا۔ کیا ایک نہتی لڑکی کو اپنا دفاع کرنے کا حق بھی نہیں ہے؟ تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں نے کیسے اسے منت سماجت کر کے روکا ہے۔ ذرا سوچو اگر وہ کمپلین کر دیتی تو کیا ہوتا؟ تم کیا سوچو گے؟ اتنا دماغ ہی کہاں ہے تمہارے پاس؟ اس کے بعد ماموں منہ ہی منہ میں کچھ بدبدائے تھے۔ نور محمد کو تعصف نے گھیر لیا تھا۔ وہ کیسے انسان تھے؟ وہ ناسمجھ تھے یا ویسا نظر آنے کی کوشش کرتے تھے؟ انہیں اندازہ کیوں نہیں تھا کہ ان کی بیٹی ذلت کے کس معیار تک گری ہوئی ہے؟ ماموں، وہ نور الہدا کو، وہ بچی کو شراب پلا رہی تھی۔ یہ بات بڑی مشکل سے اس کے منہ سے برآمد ہوئی تھی۔ ماموں نے اس کی بات پر سر پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ او بندے خدا، او کم عقل انسان، وہ شراب نہیں تھی، برانڈی تھی۔
سردیوں میں بچوں کو تھوڑی سی پلا دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، یہ جسم کو گرم رکھتی ہے۔ ماموں، برینڈی شراب نہیں ہوتی؟ اس نے ماموں کی جانب حیرانی سے دیکھا۔ نہیں، جب دوائی کے طور پر استعمال کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ یہاں سب دیتے ہیں سردیوں میں اپنے بچوں کو، اسی لیے گڑیا نے بھی بچی کو پلا دی۔ وہ آخر ماں ہے، اس کا خیال رکھ سکتی ہے، بلکہ تم سے بہتر رکھ سکتی ہے، کیونکہ وہ تمہاری طرح ذہنی طور پر بیمار نہیں ہے۔ وہ تنک تنک کر بول رہے تھے۔ ان کی مذہبی معلومات پر وہ خود ہی فخر کرتے تھے۔ آپ گڑیا کو کچھ نہیں کہتے، آپ اس کی روٹین سے واقف ہیں، پھر بھی آپ اسے نہیں ٹوکتے۔ آپ دیکھتے ہیں وہ کتنی لیٹ آتی ہے واپس۔ وہ ابھی بھی سابقہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ مزید بھی کہنا چاہتا تھا، مگر نہ جانے کیوں شرم سی آ گئی۔ نور محمد بلی کھسیانی ہو کر کھمبا ہی نوچتی ہے، اپنے سامنے کھڑے انسان کو نہیں۔ تم میں اتنی شرم تو ہوگی نا کہ بلا وجہ اپنی غلطی اس کے سر مت ڈالو۔ وہ جاب کرتی ہے، جب ڈیوٹی آورز ختم ہوں گے تبھی گھر آئے گی نا۔ جی جان سے 12 گھنٹے محنت کرو تو ہفتے کے آخر میں تنخواہ ملتی ہے، اور یہاں سب ایسے ہی کام کرتے ہیں۔ مگر تم یہ کیسے سمجھ سکتے ہو؟ تمہیں یہاں آ کر تکلیفیں نہیں دیکھنا پڑی نا، درد درد کی ٹھوکریں نہیں کھائیں تم نے۔ لیکن ہر کسی کا نصیب تمہاری طرح نہیں ہوتا کہ جی بس ماموں کی دکان پر آ گئے اور ہو گیا گزارا۔ تمہیں بھی باہر نکل کر جاب کرنی پڑتی تو پتہ چلتا کہ روپے کمانے اور پاؤنڈز کمانے میں کتنا فرق ہے، کتنی محنت ہے۔ ہڈیاں گل جاتی ہیں بھانجے، تب کہیں جا کر روزی کمائی جاتی ہے۔ اس لیے بہتر ہے فضول بحث میں مت پڑا کرو، یہ خالی خولی نصیحتیں کرنا فارغ لوگوں کا کام ہے، اس سے ذرا پرہیز کرو تو اچھا ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے اٹھے تھے اور پھر بلا وجہ ادھر ادھر ہاتھ مار کر نادیدہ مٹی جھاڑنے لگے تھے۔ نور محمد کو بے انتہا سبکی کا احساس ہوا۔ وہ اس کی بات سننے اور سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھے، الٹا وہ اسے تانے دے رہے تھے کہ گویا وہ سارا دن دکان پر مکھیاں ہی تو مارتا ہے۔ وہ بھول گئے تھے کہ نور محمد کس طرح گدھوں کی طرح ان کی دکان کا کام سنبھال رہا تھا۔ اسے پہلی دفعہ اپنے کندھے جھکے ہوئے محسوس کر کے دکھ ہوا تھا۔ اسے ماموں کے رویے پر بھی دکھ ہوا تھا۔ اسے فہیم، نعیم اور گڑیا کے رویے اور غیرت کا احساس دلا کر دھمکا رہے تھے، اور یہی کام کر کے انہوں نے اسے گڑیا سے شادی پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ کس قدر موقع پرست واقع ہوئے تھے۔ انہیں صرف اپنا مفاد عزیز تھا، جو کہ وہ نور محمد کو اپنے پاس بلا کر اور اپنے گھر رکھ کر نکال چکے تھے۔ نور محمد اپنے کندھوں پر نادیدہ بوجھ لے کر اٹھا تھا اور پھر ڈھیٹوں کی طرح کام میں لگ گیا تھا۔ نیا مال آیا تھا جسے اٹھا کر پچھلی جانب اسٹور میں رکھنا تھا۔ اسکول یونیفارم تھے جن میں موزے، مفلر اور ٹوپیوں جیسی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی شامل تھیں۔ ان کی ایک ایک کر کے پیکنگ چیک کرنی تھی، لیبلنگ ہونی تھی، بار کوڈز لگنے تھے، ٹیگز لگنے تھے۔ کتنا کام تھا جو وہ خوشی خوشی کرتا آیا تھا، اور ماموں کہہ رہے تھے کہ اسے باہر نکل کر جاب کرنی پڑتی تو اسے پتہ چلتا۔ ماموں نے اسے کبھی ایک پیسہ بھی نہیں دیا تھا۔ وہ اسے تنخواہ کے نام پر اب دھمکیاں دینا چاہتے تھے شاید۔ نور محمد کا دل بوجھل اور سر بھاری ہوا جا رہا تھا۔ اس کے سر میں کافی درد رہنے لگا تھا۔ اب وہ اس درد کی وجہ سے پریشان بھی تھا۔ گڑیا سے معافی مانگ لینا، میں نے اسے کافی سمجھایا ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گی۔ دل کی بری نہیں ہے، ذرا جذباتی ہے، ابھی بچی ہے نا، سمجھ جائے گی آہستہ آہستہ۔ ماموں نے اسے اٹھتا دیکھ کر اب رسانیت بھرا لہجہ اپنایا تھا۔ نور محمد خاموش رہا۔ وہ ان میں سے کسی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے دل میں ان سب کے لیے شدید نفرت محسوس کرتا تھا۔ ماموں اس کو نصیحت کر کے دکان سے باہر چلے گئے تھے، اور وہ اکثر ایسا ہی کرتے تھے۔ نور محمد کے بھروسے پر وہ کئی کئی گھنٹے دکان سے باہر رہتے تھے، اور وہ اسے نور محمد کا احسان نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کا خیال تھا کہ وہ نور محمد پر احسان کر رہے ہیں۔ ماموں کے نکلتے ہی وہ جیسے تھک کر بیٹھ گیا تھا۔
उसे रोना आने लगा था। वो खुल कर रोना चाहता था। उसने खुद पर जब्र करने की कोशिश नहीं की थी और ये पहली बार था कि वो मुकम्मल होशो हवास के साथ अपनी रजामंदी से रो रहा था। वरना बहुत बार ऐसा हुआ था कि उसे खुद पता नहीं चलता था और आंखों से आंसू बहने लगते थे। वो बेआवाज रो रहा था, बेशुमार रो रहा था। उसके दिल में एक दुआ का विर्द था, या अल्लाह, मैं अगर इतना ही बेजवाज हूं तो मुझे इस दुनिया में ख़त्म कर दे, और अगर नहीं करना चाहता तो इस दुनिया को मुझ में ख़त्म कर दे। वो कमरा बिल्कुल बंद था, हवा के सब रोज़न बंद थे, लेकिन फिर भी उस शख्स को लगा यकदम जैसे हवा का कोई झोंका उसे छू गया हो। उसने गहरी सांस भरी थी। टूटी फूटी, थकी हुई, मुरझाई हुई सांस। दिल के मकाम पर सीना जैसे जलने लगा था। उसने वहां हाथ रख कर सहलाया। वहां दर्द नहीं था, लेकिन दर्द का एहसास था, और उस शख्स को उस एहसास से खौफ आता था। उसने अपने कंधों के गिर्द पड़ी शॉल को मजीद फैला लिया था, जैसे खुद को इस एहसास से बचाना चाहता हो। एकदम से छनाके की आवाज़ आई थी। उस शख्स ने चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा और फिर उसने एक और गहरी सांस भरी। यह अब मामूल की बात हो चली थी। गिलास टूटने की आवाज़, प्लेट गिरने की आवाज़, किसी के चिल्लाने की आवाज़, रोने की आवाज़, हंसने की आवाज़, कहकहे लगाने की आवाज़। उसके इर्द गिर्द आवाज़ें ही आवाज़ें। ये आवाज़ें उसके किसी काम की नहीं थीं। वो इन आवाज़ों से खार खाता था। उसे इन आवाज़ों से चिढ़ होती थी। वो इन आवाज़ों से डरता भी था और वो इन आवाज़ों के लिए तरसता भी था। उसका लाशऊर इन्हीं आवाज़ों के सहारे आबाद था। रात बहुत हो चली थी और नींद उसकी आंखों से रूठ कर एक कोने में बैठी थी। वो एक अरसे से ऐसी ही बैठी थी। उसे तो अब ये भी भूल गया था कि नींद उससे नाराज़ थी या वो नींद से नाराज़ था, क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे से मफाहमत कर ली थी। वो दोनों अब एक दूसरे से नज़र मिलाना पसंद नहीं करते थे। वो इकट्ठे तभी नज़र आते जब थक हार जाते थे और थके हुए वजूद एक दूसरे को कोई तवानाई नहीं दे पाते। वो नींद के लिए और नींद उनके लिए एक चुभते हुए रिश्तेदार से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती थी। जब आप जानते हैं कि आपको नींद की टेबलेट के बगैर नींद नहीं आती तो पहले ही खा लिया करें ना। कब से इसी तरह कुर्सी को आगे पीछे झुला रहे हैं। मैं इसकी आवाज़ से ठीक से सो भी नहीं पाती। उसके कमरे में मौजूद उसकी अहलिया ने बिस्तर से टांगे नीचे उतारते हुए कहा था। उसके लहजे में बेपनाह अजनबियत थी। ये अजनबियत भी नींद की तरह उनकी चुभती हुई गहरी रिश्तेदार थी। बहुत साल हो गए थे वो इस अजनबियत को जानते थे और इसके आदी थे। उनकी अहलिया तहज्जुद पढ़ने के लिए उठी थी। वो बाथरूम की जानिब जा रही थी और तहज्जुद अदा करती और फिर नमाज तक मनाजात पढ़ती, और नमाज के बाद अल्लाह से रो रो कर अपने दिल की मुराद मांगती रहती। कितनी अच्छी होती हैं माएँ। रोने के लिए किवाड़ नहीं ढूंढती, बहाने नहीं बनाती, झूठ नहीं बोलती। औलाद को याद करती हैं और इन्हें रोने का सर्टिफिकेट मिल जाता है। बाप रोने के लिए कभी तन्हाई ढूंढता है और कभी तारीकी, और कभी कभी ये दोनों चीज़ें मिल जाएं तब भी रोया नहीं जाता बाप से। मलामत आंखों को तर कर देती है और मलामत कभी कभी आंखों को खुश्क भी कर देती है। खुश्क और वीरान। उस शख्स की आंखें खुश्क हो चुकी थीं और दिल वीरान।